अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल गुफ्तगू हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से, और गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात हुई ट्रांसपोर्ट के जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हैं और ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उसको हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया। बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए आपके देखने वालों ने, बहुत सारी शिकायत भेजी हैं। यकीनन उसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हमने करनी है, और बहुत सारी जगहों की निशानदेही भी की गई। जैसे जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसके अंदर हम नेशनल हाईवे के ऊपर मौजूद थे और देख रहे थे कि जो कुछ हो रहा था वो भी हमने आपको बड़ी तफसील से दिखाया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप आकर देखिए कि शहर के जो ख़ास तौर पे जो मसरूफ़ इलाके हैं, जो मसरूफ़ गुज़रगाहें हैं, शाम के वक्त वहाँ पर ट्रैफिक की क्या हालत होती है और किस तरह जो है वो लोग सफ़र करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि आने वाले वक्तों में इस तरह के जो प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहें। इसके अलावा दीगर मसाइल के हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए जैसे मैंने अर्ज़ की। तो इंशाल्लाह उनकी ऊपर भी ज़रूर हमारी कोशिश होगी कि प्रोग्राम्स आपके लिए करते रहें, और साथ ही जो कॉल्स का सिलसिला जारी रहा उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने पैगामात अपने शेयर किए। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको आगे जारी रखें। आज हमें ख़ास तौर पर बड़े अहम मामलात पर गुफ्तगू करनी है। कुछ सियासी मामलात हैं और कुछ दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर अब बात करेंगे। और एक बड़ा अहम मौजू जिसकी तरफ निशानदेही हमारी करवाई गई है, जो कुछ मीडिया पे इस वक्त हो रहा है, जिस तरह का कंटेंट इस वक्त चल रहा है, किस तरफ जा रहा है मीडिया, डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर आज हमने खास तौर पे गुफ्तगू करनी है। बड़े ही खास मेहमान आज यहाँ पर तशरीफ फरमाए हमारे साथ स्टूडियोज़ में। उनका तारुफ आपसे करवाऊँ। बड़े सीजनल आप समझ लें कि मीडिया पर्सन है, बड़े तवील अरसे से हमने जानते हैं, देखते आए, उनका काम देखते आए, और कैमरे के पीछे ख़ास तौर पे जो उन्होंने काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अभी उनके बारे में आपको गुफ्तगू के दौरान बताते भी जाएंगे। कैमरे के साथ आपका बड़ा पुराना रिश्ता है, प्रोडक्शन के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से, और 25 से 30 साल का एक अरसा बड़ा तवील आपने मीडिया को जो है वो सर्व किया है, पाकिस्तानी मीडिया को, ड्रामे के हवाले से, एड्स के हवाले से, इस तरह डॉक्यूमेंट्रीज़ और ये तमाम चीज़ें आप समझ लें कि उस पर आपने बड़ा काम किया। सैयद मोहसिन रिजवी साहब आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं जी हमारे अपने ज़फ़र साहब, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी मामलात इस वक्त जारी हैं और जो कुछ कल हुआ है। आज मैंने उनको ख़ास तौर पे मदऊ किया है, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करूंगा ये जो कुछ होता रहा है कल, और उससे 2-3 दिन पहले तक जो कुछ होता रहा, उसका क्या मकसद था, क्या मसरफ था, उसको समझेंगे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मोहसिन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मोहसिन भाई, ये फरमाइए कि ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने, आपने तमाम चीज़ों को आप समझे डेवलप किया, अपने हाथ से बनाया, कमर्शियल्स भी बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, ड्रामास भी बनाए, लेकिन वो क्वालिटी के ऊपर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। होना तो ये चाहिए था कि वक्त गुजरने के साथ हम प्रोग्रेस करते, लेकिन अब हमारे कंटेंट में वो बात नज़र नहीं आती जो माजी में नज़र आया करती थी। इसकी सबसे पहले तो ये बताएं कि वजह आपको क्या नज़र आती है। यासिर, देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट अब मैं समझ रहा हूँ टेक्निकली बहुत बेहतर हो रहा है। टेक्निकली तो बहुत अच्छा है, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हमारे पास वो इक्विपमेंट, वो कैमराज आ गए हैं जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। आपको याद है कि हमारा एक जमाने का एक ही कैमरा जो काम करता था। बात ये नहीं कि कंटेंट खराब हो रहा है, कंटेंट अच्छा है। देखिए, बात सिंपल सी ये है कि उस वक्त, वो जो वक्त अगर आप बात कर लें अर्ली 70s का देख लें, 80s का देख लें, या जो उस जमाने के ड्रामे देख लें, उस जमाने में आपके पास चॉइस नहीं थी। ठीक है, आपका चॉइस नहीं थी, आपके पास एक चैनल था, एक टेलीविजन था, एक उस पर आप बैठ के ड्रामा देखते थे। लाइक अगर अब वो नाम लो देर दबर पेश का, किरण कहानी का, अंकल उर्फी का, तो वो लोग वो थे जिनके पास और कोई तफरीही नहीं थी। ऐसे ही उनके पास वही एक टाइम था, 8 से 9 उनका एक ड्रामा आना था, वो देखते थे। और जो लोग टेलीविजन देखने के ख्वाहिशमंद थे, जो टीवी देखने के शौकीन थे, वो बेचारे 5 बजे जब म्यूजिक चलता था, इंसिग्निया ट्यून चलती थी, वो बैठ जाते थे कि उनको टेलीविजन एक तफरी लगती थी। या फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तफरी के बेशुमार जराए हैं। ठीक है, बहुत जराए हैं। यही छोटे सा हाथ में जो है ना, इसी पे इतनी तफरी है। फिर
جب آپ ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، تو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو بے شمار چینل، 200 250 چینل ملتا ہے، آپ کی پسند کا چینل ملتا ہے. آپ دیکھیے مطلب اب چوائس اتنی، یہ ضرور تھا وہ آپ نے جو بات کی کہ ایک زمانے سب میرے پاپا، میری امی، میرے بھائی بہن سب بیٹھ کے ہم لوگ ایک ڈرامہ دیکھ لیتے تھے. اب میرا چھوٹا سا گھر میں میرے بچوں کی شادی، ہم 3 لوگ رہ گئے ہیں اور ہمارے گھر میں 3 ٹی وی ہیں. میری بیوی الگ چیز دیکھتی ہے، اس کے اپنے الگ پروگرامز ہیں جو دیکھتی ہے. میری بیٹی وہ الگ پروگرام دیکھتی ہے، میں الگ پروگرام دیکھتا ہوں. اور ٹیلی ویژن سے زیادہ میں پروگرام اس پہ دیکھتا ہوں. میں رات اپنی پسند کے جو بھی پروگرام آ رہے ہوتے ہیں اس دن، جو ڈرامہ، ابھی کچھ دنوں پہلے ڈرامہ آ رہا تھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، تو میں ہمیشہ وہ 3 بجے رات کو دیکھتا تھا. اس پہ دیکھتا تھا، 2:30 بجے دیکھتا تھا. ایک تو مجھے بڑا سکون سے ٹائم ملتا تھا دیکھنے کا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی تھی میرے پاس، ایڈ نہیں ہوتے تھے، میں ڈرامہ دیکھے. تو یہ چیزیں جو ہو گئی ہیں نا، ان چیزوں نے آپ کو دور کر دیا ہے. آپ کو سوشل جیسے کہنا چاہیے ڈسٹینسنگ ہو گئی ہے کہ اب وہ بات نہیں ہے سب بیٹھ کے دیکھنا. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ڈرامہ چلتا تھا 9 بجے تک، 9 بجے کے بعد نیوز چلتی تھی، نیوز دیکھتے تھے پاپا کے ساتھ بیٹھ کے، ہم لوگ کھانا کھاتے تھے. تو یہ چیزیں، یا اکثر کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ یار سیٹرڈے نائٹ اسپیشل آ رہی ہے، مووی آتی تھی، فلم آتی تھی. اور وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ فلمیں تو 1 مہینے کے بعد آتی تھی، ایک دفعہ آتی تھی. بالکل. اور وہ بھی 1940 کی 1960 کی فلم کو دکھاتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ دیکھنا. بات کانٹینٹ، دیکھیے کانٹینٹ تو اب بہت بہتر ہے. کانٹینٹ کے بعد دیکھی جائے، اسٹوری دیکھی جائے، اگر ڈرامہ دیکھا جائے تو وہ تو بہت بہتر ہے. اب ہمارے پاس لکھنے والے بہت الحمدللہ اچھے آ گئے ہیں. ہمارے پاس بہت مدد مل رہی ہے. بہت ایسے ٹاپکس کو جن کے اوپر ایک زمانے میں کیا بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ ٹیبو ہوتا تھا، ٹیبو. تو اب آپ بات کر سکتے ہیں، اب آپ دکھا سکتے ہیں، اب آپ اس کو کھل کے بول سکتے ہیں. آپ کے پاس چیزیں ہیں، فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس، تو کانٹینٹ ہے. بٹ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹول کا آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا اب آپ کا مینڈیٹ کھل گیا ہے، اب آپ ہر چیز کو جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹل دیر از اے ہیوج گیپ. جو پاسٹ میں جو ڈراماز رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج بھی جب وہ ریپیٹ پہ لگتے ہیں تو لوگ اسی طرح ان کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، جیسے کرتے تھے؟ ایگزیکٹلی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کنٹینٹ اور اس کی جو اسکرپٹ رائٹنگ تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی. تو کیمرہ کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی، ٹیکنالوجی آتی گئی، اب نئے اینگلز استعمال ہوتے ہیں، اب زیادہ اس کے اندر ویریشن. اب تو آپ کو پتا ہے ہر ڈرامے میں ایریل شاٹ بھی لے رہے ہیں، وہ بھی ایک لازمی وہ ہو گیا ہے کہ 2 بندوں کے اگر بیچ میں ڈائلاگ چل رہا ہے تو وہ ایریل شاٹ اس کا لے رہا ہے، برڈ آئی ویو اس کا دے رہا ہے. تو یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. جی مجھے تو مطلب دیکھیں بہت اچھا کام تو لازمی ہم نے اسٹارٹ لیا ہے اس سے. مجھے تو فلاز نظر آتے ہیں بہت زیادہ اس پرانے کام میں. مطلب مجھے اتنا مقبول ترین پروگرام، جو مقبول ترین ڈرامے ہوتے تھے، یا جو اگر سٹ کامس کی بات کریں گے، سب سے مشہور 50 ٹائم سٹ کام، کوئی سیٹ نہیں ہوتا تھا اس میں. ایک چھوٹا سا فٹ پاتھ لکڑی کا لگا ہوا ہے اور وہ اسٹوڈیو ڈی میں بلیک پہ کام کر رہا ہے وہ آدمی، بالکل وال ہے اس کے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے. بٹ لوگ انجوائے کرتے تھے اس کے اوپر، کیونکہ ان کے پاس کوئی تھا ہی چیز نہیں تھی، وہ سامنے دیکھتے تھے اس کو انجوائے. اب تو ماشاءاللہ کروڑوں روپے کے سیٹ لگ جاتے ہیں. اب موویز اگر میں دیکھتا ہوں، پرانی فلمیں دیکھتا ہوں اگر، تو مجھے بہت فلاز نظر آتے ہیں، جمپس نظر آتے ہیں، بہت چیزوں میں آپ کو پتا ہے نہیں کنٹرول کر پاتے. گریڈنگ کا فرق ہوتا ہے، فلمنگ کا اب تو ماشاءاللہ ہاتھ میں ہے آپ کی گریڈنگ ہے، کلر گریڈنگ چیزیں آئے. تو میں ظاہر ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہے ابھی بہت زیادہ اچھا ہے، مگر اب سب کی اپنی چوائسیز ہیں. اب ریموٹ کی پاور آ گئی سب کے ہاتھ میں. اب 100-200 چینل دیکھنے سے جو دل چاہے دیکھے. یس. اچھا، اس بارے میں بھی آپ سے گفتگو کروں گا. ذرا ظفر صاحب کی طرف چلوں گا. ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سیاسی معاملات ہوتے رہے گزشتہ روز، خاص طور پہ وہ آج کل چودھری فواد حسین صاحب ہیں، وہ اگلے دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ جی میری سمجھ میں نہیں آیا پنجاب گورنمنٹ نے کس طرح معاملے کو ٹیک اپ کیا. 1-2 دن پہلے تک گرفتاریاں ہو رہی تھیں، لوگ پکڑ دھکڑ کر رہے تھے، کنٹینرز لگ رہے تھے، پھر گزشتہ رات کو بڑی خاموشی سے جو ہے وہ سارا جلسہ بھی ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے. تو اس کا مقصد کیا تھا نہیں سمجھ میں آیا. کہ پہلے تو بڑا شور ہوا کہ جی ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہی ہے اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پھر معاملات کو چھوڑ دیا گیا. تو کیا یہ بات صحیح ہے
کہ جو کچھ ہوتا رہا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا یہ کچھ سمجھ میں آیا؟ پہلے تو وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ چیلنج ہو رہی ہے، لیکن پھر اس کے بعد تو کچھ ہوا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ آپ کا اور K21 کا. دیکھیے اس وقت ملک کے اندر کورونا اور سیاسی ماحول دونوں کی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی دونوں ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی پورے ملک کے عوام کو اپنے حصار میں لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کورونا سے 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ 60 سے زائد اموات ہوئی. ایسا ہی. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیاسی جو ماحول ہے اس کے باوجود وہ بھی گرم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب یہ ملتان جلسہ اور اس کے بعد لاہور جلسے کا اعلان کر دیا گیا. جی جی. تو اس میں دیکھیں اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو یعنی سیاسی جلسہ کرنا تو اس کا بنیادی حق ہے اور جمہوریت کا یہ حسن ہے اور حصہ ہے اور اس پر تو کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی ایک کورونا کا جواز ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی سے نہ کھیلیں اور وہاں پر کوئی SOP فالو نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا، کوئی ماسک کا اس طرح سے استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ کورونا کے کیسز جو ہے وہ ملک میں ان جلسوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. حکومت یہ جواز بناتی ہے. ساتھ ہی پھر یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس جلسے کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز جو ہے وہ اپنی شعلہ بیانی دکھا رہی تھیں جی، تو ان کے مقابلے پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول تھے اور ان دونوں نوجوانوں کے درمیان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کنوینر کی حیثیت سے وہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ بلاول جو ہے ان کو کورونا بھی ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ آئسولیٹ ہونا پڑا. جی. اور پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اب جو فاطمہ بھٹو جو ہیں آصفہ بھٹو تو آصفہ بھٹو کو بھی پیپلز پارٹی ٹرائی کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ مریم کے مقابلے پر ہم بھی آصفہ بھٹو کو میدان میں لائے اور انہوں نے ان کی نیو انٹری جو ہے وہ کل کروائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہو یہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست کا یہ المیہ ہے کہ یہاں ہم جمہوریت کی بات تو بہت کرتے ہیں اور خاص طور سے سیاسی لوگ اور سیاسی جماعتیں، لیکن پارٹیوں کے اندر بھی ہم موروثیت کے مطابق ہی فیصلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی اور چچا یا بھتیجا اور بالکل دونوں تینوں بڑی کم از کم یا اپوزیشن کی جو دونوں بڑی پارٹیوں نے اسی چیز کا مظاہرہ کیا. بالکل ٹھیک. یعنی یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے ان کا کوئی ویژن نہ ہو، سیاسی لحاظ سے ان کا کوئی تجربہ نہ ہو، سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ اس طرح کا شعور نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پارٹی سربراہ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے تو موقع اسے ہی ملے گا. بالکل ایسا ہی. اور اسی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جن سے بھی توقعات وابستہ کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی اس طرح سے تیاری ہی نہیں تھی، ان کی اس طرح سے جو ہے وہ کمانڈ اور گرپ ہی نہیں تھی سیاسی معاملات اور ایشوز کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں سیاسی مسائل حل ہونے کے بجائے، عوام کے مسائل حل ہونے کے بجائے، معاشی معاملات جو بہتر ہونے کے بجائے اس میں جو ہے وہ ایک یعنی تناؤ کی کیفیت ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی جو یعنی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کو پورا ایڈوانٹیج مہنگائی کا مل رہا ہے. جو مہنگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کے اندر ایک جو ہے وہ بددلی اور مایوسی سی پھیلی ہے عوام میں، تو وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اٹھانا چاہتی ہے. لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نہ حکومت کے پاس ہے نہ اپوزیشن کے پاس ہے اور صرف جو ہے وہ ایک سیاسی جو ہے وہ بیانات ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور جو ہے وہ کرسی اور اقتدار اور وہ اسی کا سلسلہ محسوس ہوتا ہے اور نظر آتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایسے حالات میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں کہ جیسے پاکستان اسٹیل ہے، PIA ہے، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں،
یہاں سے بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ملازمین کی ہزاروں کی تعداد میں. اچھا ظفر صاحب، اس کو موضوع بنانا ہے میں نے، بلکہ اسی حوالے سے اب گفتگو کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک پہلے چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ مختلف معاملات پر، سیاسی معاملات پر بھی بات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ اس وقت میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، کنٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ بڑی اہم شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ میڈیا کے حوالے سے. محسن رضوی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. محسن، یہ فرمائیے کہ جب آپ نے کریئر کا اسٹارٹ کیا، ماشاءاللہ کافی ینگ اس وقت ہوں گے، گڈ لکنگ تو ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں، تو اس وقت تو بہت زیادہ ہینڈسم، اور اس وقت تو لوگ کہتے ہوں گے فلموں میں ٹرائی کرنا چاہیے، کیمرے کے پیچھے چلے گئے. یہ کیسا اتفاق ہوا، یہ ذرا بتائیے. لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا گڈ لکنگ آدمی، اس کو کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے، اس نے پیچھے جانے کا کیوں آپشن چوز کیا، یہ بتائیں. یاسر، کیمرہ نا ہمیشہ فیسینیٹ کرتا تھا، کیمرہ ہمیشہ فیسینیٹ کرتا تھا مجھے بہت شروع سے. جب میں بچہ تھا، بالکل اسکول لائف میں تھا، تو کیمرہ اٹھا لیا تھا. اسٹل کیمرہ تھا، اسٹل کیمرے سے کام کرنا شروع کرتا تھا. دین پھر ویڈیو کیمرہ آ گیا. جس وقت میں نے ویڈیو کیمرے سے پروفیشنل کام کرنا شروع کیا کراچی میں، ویڈیوز بنانے شروع کی، اس وقت لائک 83 کا دور تھا. اس وقت پاکستان کراچی میں کام کرنے والے صرف 3 لوگ تھے، صرف 3 لوگ یہ کام کر رہے تھے، فلمنگ کر رہے تھے. اور تیسرے ہم تھے، مطلب 1 2 3، یہ پورا کراچی کا یہ حال تھا. اور لکیلی الحمدللہ جس وقت میں انڈسٹری میں کمرشلز بنانے آیا، اس وقت پاکستان کی انڈسٹری میں کمرشل بنا رہا، اس وقت پاکستان میں ٹیلی ویژن کمرشل بنانے والے صرف 6 لوگ تھے، ٹوٹل 6 لوگ تھے. ہم لوگ کام کر رہے تھے، تو موقع ملتا تھا، کام کرنے کا موقع ملتا تھا. کیا جو سوچتے تھے وہ ہم کرتے تھے. ایک نئے نئے خیالات آتے تھے. کوئی کمپٹیشن، ہیوی کمپٹیشن نہیں تھا. کراچی کے جو لوگ تھے، اگر میں نام لوں، نوید عمر تھانوی، اسد وقاص، ایک میں عاصم رضا، ثاقب ملک، تو ہم لوگ آپس میں سب دوست تھے، مل کے کام کر لیتے تھے. تو ایک کمپٹیشن، وہ والا کمپٹیشن نہیں تھا کہ اس وقت ہمیں دنیا سے، اس وقت تو ہمیں پوری دنیا سے مقابلہ کرنا ہے نا، کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے، انگلینڈ میں کیا چل رہا ہے، ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. ہر چیزیں علیحدہ ہو گئی، اکوپمنٹ علیحدہ ہو گئی، فیسلٹیز علیحدہ، ان سب سے اس وقت ایسا نہیں تھا. تو ہاں، میں سب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک پلیٹ فارم دیا نا، وہ بڑا اچھا تھا. انٹرفلو کمیونیکیشن، طاہر خان، وہ ایک مجھے پلیٹ فارم ملا. وہاں سے میں ان ہوا، اور لکیلی جب میں ان ہوا، کمرشل انڈسٹری میں ان ہوا، کمرشل بنانے، تو وہیں سے ان کا چینل کا آغاز ہو گیا. سیکنڈ چینل پاکستان کا، جو پی ٹی وی کے بعد. تو ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی کہ آپ کو آپشن ملا، لوگوں کے پاس ایک چیز آئی. تو وہاں سے پھر ڈراما کا ایک ایکسپیرینس ملا. تو کمرشل کے ساتھ ساتھ ڈراما پھر باہر کی شوٹس، دین پھر یہ پروگرام بنانا، ٹاک شوز کرنا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیشہ ایک ہاتھ پکڑ کے رکھا، اور ساتھ چلاتے گئے، اپرچونٹیز ملتی گئیں. اب تو لوگوں کو خود بہت بھاگنا پڑتا ہے نا، بہت ہمیں ملتی چلی گئی اللہ کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک دی، تو کرتے چلے گئے. تو وہاں سے سٹارٹ لیا. جب ہمیں پتا ایک چھوٹا سا، مطلب کتنا مشکل ہوتا تھا، ایک ٹائٹل لگانا کتنا مشکل کام ہوتا تھا، لائن فلم کے پیچھے لائٹنگ کرنا، اس کو اب کتنا آسان ہو گیا، ایڈٹ ہو جاتا ہے. اب تو بہت ساری چیزیں ایڈٹ ہو جاتا ہے، کتنی چیزیں. مطلب اگر ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اگر کوئی فلور ہم نے پورا فریم بنایا ہوا ہے، اور اگر فریم میں کوئی ٹیشو گر گیا تو گر گیا، بس ختم، اس کو کچھ نہیں کر سکتے. شوٹ کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد تو پھر جب جو ویڈیو کیوب آئے یا چیزیں، تو ایسا تھا ہوگا کچھ بھی چینج کر دو، فلور ہی چینج کر دو. اب تو ہم ایسی چیزیں پیچھے لگا دیتے ہیں ذرا ہم، بلکہ ابھی وہ
किसी ने मुझे कहा है बहुत बड़ी लोकेशन का नाम लिया कि यार ये उस लोकेशन पे शूट करना है। मैंने देखा भाई है क्या, मतलब ये लड़की बात कर रही है, वो दुनिया की उस जगह का नाम लिया, वहां खड़ी होकर बात कर रही है। हाँ, मैंने कहा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे कुछ, नहीं वो उधर ही करना है, बैकग्राउंड में दिखाना है कि वो आना है, पेरिस आना है, और उसके मैंने कहा भाई 12 बाई 12 फुट का एक ग्रीन क्रोमा ले आओ, बैकड्रॉप चेंज करो, कुछ नहीं है यार, मजाक के बात है। वो आज चल रहा है टेलीविजन को दबा के, लोग सोचते हैं उफ कहाँ खड़ी है ये लड़की, कहीं नहीं खड़ी यार, इतने बड़े फ्लोर पे खड़ी है 12 बाई 12 का पीछे। तो ये कितनी चीजें ऐसी होती हैं, कितनी चीजें के जो आप सोचते हैं ये कैसे होगा, और वो हो जाता है, अब हो जाता है, पहले बहुत मुश्किल होता था आपको। एग्जैक्टली उस जमाने के सीखे हुए हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है। और बाकी जब जमाने के कमर्शियल्स देखा करते थे और उस वक्त की जो जिंगल्स हुआ करती थी, बड़ी उसके ऊपर मेहनत होती थी। या वो यही वजह है कि आज तक वो जिंगल्स भी दिमाग में हैं, आज भी उसी तरह गुनगुनाते हैं, वही आज सारी एनिमेशन याद आती है, वो कि उस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ करता था। सईद रिजवी साहब से एक दफा इस बारे में बात हो रही थी, उनके फादर भी ग्रेट, वो बड़ा उनका काम था। यस, बापू तो वो बड़ी बताया करते थे कि बड़ी मेहनत करते थे हम लोग, और यासिर साहब ये हालात थे। अब तो जो बिजनेस का हाल है, उस वक्त सईद साहब जब सो के उठते थे सुबह अपने घर में 12 बजे, तो बाहर आते थे, तो बाहर मुख्तलिफ कंपनीज के ओनर्स, एजेंसीज के मालिकान बाहर बैठे होते थे कि सईद साहब उठेंगे तो हम इनसे मिलेंगे और हम इनको कहेंगे कि हमारा कमर्शियल बना दो, तो शायद ये मान जाएं। हमारी तो 8-10 लोगों से डील कर बात करते थे वो जी, और किसी एक को कहता अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, इस तरह का हालात है। और उस जमाने में कई दिन तक तो लिखा जाता था। अब तो 1 सेकंड लगता है लिखने में, 1 सेकंड लगता है लिखने में, लिखा जाता था, सोचा जाता था, रिहर्सल्स होती थी, ड्रामाज आपको याद है, मतलब कैसे कैसे रिहर्सल होती थी, कई दिन तक लोग आया करते थे, मैं देखता था कई दिन लोग आया करते थे, क्या बड़े बड़े नाम, और वो रिहर्सल्स किया करते थे। अब तो या तो चले ये समझ ले प्रैक्टिस हो गई है, या आर्टिस्ट इतना बड़ा है अब कि वो मेरा ख्याल है मेकअप कराते मैं अपना देखता है स्क्रिप्ट क्या है। और अच्छी बात ये हो गई है, ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट की अच्छी बात ये हो गई है कि वो एक दफा सिर्फ वो देखता है क्या बात क्या हो रही है, याद नहीं करता फिर वो उसको, उसके बाद वो शुरू है, वो समझ गया कि ये है, ये लड़की आई है, ये लड़की इससे इस तरह मिलेगी और ये पहली दफा मिल रही है, ये इम्प्रेस खत्म। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये कि उस जमाने में बाकायदा स्क्रिप्ट याद किया जाता था, और उस जमाने में आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती थी, इतना मार्जिन नहीं होता था कि आप बार बार जो है वो टेक्स लेते रहें। और डायरेक्टर्स जो कि बड़े बड़े नाम थे आपने जिनके साथ काम किया है, जो कासिम जलाली साहब जैसे लोग थे, वो फिगर ऐसे होते थे अगर सामने खड़े हैं तो फिर गलती जो है ना वो करना सामने वाले के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। ना फंबल तो फंबल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद सारे हैं खड़े हुए आर्टिस्ट सबके साथ चल रहा है, तो फिर पीछे से आना दोबारा से तो वो बेइज्जती की बात थी, बेअदबी भी थी कि आप आर्टिस्टों के साथ। तो वो कहते थे एक दफा 7-7 दिन फातिमा सुरैया बजिया आपा के साथ 7-7 दिन, हसीना मोइन के साथ 7-7 दिन सिर्फ रिहर्सल के लिए रिहर्सल होती थी। आप आते थे और आपको पता होता था कि छोटी छोटी चीजें कहाँ से आना है, मुड़ के कैसे देखना है इसको। यस। ये चीजें सिखाई जाती थी। फिर अदब और आदाब, तहजीब बताए जाते थे, उर्दू के ऊपर काम, अल्फाज, बात क्या करनी है, कैसे बोलना है, क्या लफ्ज कहना है। किसी के मुंह से एक दफा अबे निकल गया, ओहो ये गलत, अबे कैसे निकल रहा है। तो ये तहजीब, तमद्दुन, इन सब का ख्याल रखा। अब तो माशाल्लाह फिर ये कि छोटे और बड़े का फर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एक साल भी अगर आपसे बड़ा है या एक साल सीनियर है आपके काम में, तो उसकी इज्जत कितना, तो ये चीजें अब नहीं होती हैं। फिर जानना, फिर नाम, लोगों को पढ़ना। हमें याद है कि लोग इतना हमें शक्ल से नहीं जानते थे जितना नाम से जानते थे। अच्छा, मोहसिन रिजवी, हिदायत तो पेशकश मोहसिन रिजवी। तो ये चीजें ज्यादा अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। चले इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। जफर साहब की तरफ चलूंगा, जरा सियासी मामला पर भी बात हो जाए। जफर साहब, ये प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा मसला रहा माजी में, जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी स्टील मिल की, मसले का हल तो चलें समझ में यही आता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये सारे मामला चला सके, कोई बिजनेस रन कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतने वादे कर लिए उनके साथ, वो लेबर जो बाहर बैठे हुए उनसे जाकर इलेक्शन से पहले ये कह दिया कि जी किसी को फारिग नहीं करेंगे।
اب ناگزیر ہو گیا. حماد اظہر دوسرے دن آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے صفائیاں پیش کر رہے تھے, پچھلے زمانے میں جو لاسز ہوئے تھے اس کی پوری داستان سنا رہے تھے. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ تو پہلے طے کرنا چاہیے تھا, یا تو لوگوں سے جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی, جس پہ آپ کو سب سے زیادہ اس وقت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ بار بار ایسی وہ کام کر رہے ہیں جس پہ آپ سخت مخالف تھے اور جس کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ ملا. تو یہ کیا سلسلہ, یہ ذرا سمجھائیں. دیکھیے اس میں یاسر بھائی صورتحال یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے یعنی یہ کیا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین جو پاکستان اسٹیل کے تھے اور تقریباً 7,500 کی تعداد ہو گئی تھی, جس میں سے تقریباً 1,000 کے قریب تو اس دنیا سے ہی چلے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ان ملازمین کے جو ڈیوز تھے وہ اربوں روپے بنتے تھے. وہ موجودہ بہرحال حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں موجودہ حکومت نے ان اربوں روپے کا ارینجمنٹ کیا اور ان ملازمین کو جو ہے وہ پیسے ادا کیے گئے. یہ ایک بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, ورنہ وہ 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا میجورٹی کو کہ جنہیں یہ پیسے نہیں مل رہے تھے. لیکن انہوں نے ان ریٹائرڈ ملازمین کو وہ پیسے ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ دیے, اور ہر فرد کو جو ہے وہ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ روپے ملے, اور اس کے خاندان میں ایک جو ہے وہ بہرحال ایک رونق اور ایک بہار آئی. اچھا, بالکل ہم یہ کہتے ہیں موجودہ حکومت سے کہ اب یہ جو حاضر جو ملازمین ہیں اس میں تو ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بھی ہے, ان کی 10-12 سال کی ملازمت ہے. آپ نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں نکالیں گے, چلیں آپ نے مجبوری سمجھیے کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا, لیکن پھر یہ کہ ان کی جو سروس آپ بریک کر رہے ہیں, اب ان کو کہاں جاب ملے گی؟ ویسی جاب نہیں ہے, ویسی کورونا کا ماحول ہے تو جو ہے وہ جاب سکڑ رہی ہیں اور جو ہے وہ مشکل صورتحال ہے, ختم ہو رہی ہیں. تو اب ان لوگوں کو جب آپ فارغ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی اس کا کوئی ایکسٹرا بینیفٹ تو ایسا دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے اندر اپنے خاندان اور اپنے گھر کو چلا سکیں, اس کا کچن چلا سکیں. تو اس کے لیے جب آپ نے ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ کیا ہے, اچھا اقدام کیا, اچھا اقدام کیا کہ جو سابقہ جو ہے وہ گورنمنٹس نے نہیں کیا, آپ نے کیا. ٹھیک ہے, فیصلے کے نتیجے میں کیا, لیکن کیا, اس پہ آپ نے تو لال سے کام نہیں دیا. اب حاضر سروس ملازمین جو ہیں ان کے معاملے پر بھی آپ کو ہمدردانہ غور کرنا چاہیے, اور ان کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ, کوئی اس طرح کا ریلیف وہ دیں. آپ تو یہاں پر وہ ہوشیاریاں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے جو اپنے واجبات ہیں ان کو بھی کٹ کر کے اور ان میں بھی تخفیف کر کے اور ان کو جو ہے بس وہ 1 منتھ نوٹس پے کے اوپر نکال دی جائے, تو وہ تو پھر ان کو روڈ پر لانے والی بات ہے. تو بس ہم یہ بات کہتے ہیں, ایک بات کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے نا, اور ان کو کوئی آپ کہتے ہیں سیکنڈ, آپ ہی نے کہا ہے کہ سیکنڈ دیے, سیکنڈ نہیں دی, آپ تو ان کے ڈیوز بھی نہیں دے رہے پورے. تو آپ ان کے لیے واقعتاً کوئی پالیسی لائیے, کوئی سیکنڈ لائیے, کوئی اس طرح کی اسکیم لائیے, کوئی اس طرح کا فارمولا لائیے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اگر انہیں جو ہے وہ فارغ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر یہی معروف چیز ہے کہ اگر کہیں جو ہے وہ نجکاری ہو بھی رہی ہو تو یا تو ان کی سروس کو سیکیور کیا جاتا ہے کہ سب 2 سال تک کسی کو نہیں نکالا جائے گا, اور اگر آپ پہلے ہی نکالنے پر آ گئے تو پھر ان کو کوئی سیکنڈ دیجئے, کوئی اس طرح کی چیز دیجئے. دوسری بات یعنی وہ یہ کہ دیکھیں اسٹیل مل کو اب تک یہ حکومت بھی کہتی تھی اور کسی طرف سے یہ نہیں تھا کہ اسٹیل مل کو ہم نہیں چلائیں گے, لیکن کل انہوں نے خبرنامہ جو ڈالا ہے ملازمین میں جو تقسیم کیا ہے انتظامیہ پاکستان اسٹیل کی طرف سے, پہلی مرتبہ تحریر میں انہوں نے یہ بات دے دی ہے کہ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے جن وسائل کی اور جس رقم کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو ہے وہ اگر ہم چلانے کی کوشش بھی کریں گے تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ لگے گا, اس لیے ہم سب کو فارغ کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسٹیل مل کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے, جو ایک ایٹمی ریاست ہے, اس کو آپ جو ایک اسٹیل مل لگائی گئی تھی, جو آپ میٹلرجی کے اندر آپ نے ایک مقام حاصل کیا تھا, ایٹمی ٹیکنالوجی کے بعد اس کی اہمیت تھی, آج آپ نے اس سے سرنڈر کر دیا ہے, ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک کے دباؤ پہ آپ کر رہے ہیں. اب اس اسٹیل مل کو, اس کی مشینری کو کہاں لے جائیں گے؟ چلیں آپ اس میں
بہت سارے لوکل بھی، رشیا بھی، چائنا بھی سب تیار ہیں کہ اس کو ہم جو ہے اس کی مینٹیننس کر دیتے ہیں، ریویمپ کر دیتے ہیں، اس کو دوبارہ سے رن کرا دیتے ہیں، آپریشن میں لے آتے ہیں. تو آپ اس پہ عمل کیجئے، نہ کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں IMF کے دباؤ پر. یہ بھی ایک کسی المیے سے کم نہیں ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. آج محدود وقت میں گفتگو ہوئی، کچھ معاملات پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے زیر بحث آئے، اس کے علاوہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. وقت کیونکہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا کم تھا، لیکن کوشش یہ کی کہ ان تمام معاملات کو ڈسکس کریں. سید محسن رضوی صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے، اور گفتگو میں کچھ تشنگی سی رہ گئی، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں آپ کے کام کے حوالے سے جو انشاءاللہ تو زحمت دیتے رہیں گے اور ان سے اور بڑی تفصیل سے ان سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. خاص طور پہ جو ڈرامے کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا ہے وہ بہت آپ سمجھ لیں کہ یاد رکھا جاتا ہے. اور تو محسن بھائی تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے دوسرے مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا. کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی. بریک لے رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.